अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वो है अहले सुन्नत वल जमात का मनहज इस्तिदलाल, यानी कुरान मजीद से इस्तिदलाल करने का या हदीस से इस्तिदलाल करने का तरीका क्या है। तो इस हवाले से या हदीस कवायद हैं वो मैंने जिक्र किए हैं। तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें जान लेना जरूरी है कि कुरान मजीद, इस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया है एक लेक्चर में कि अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान मजीद को महफूज कर दिया हो, मजीद के माने को भी महफूज किया, यानी वो माना जो अल्लाह और उसके रसूल की मुराद थी कुरान मजीद की आयत से या हदीस से, वो भी महफूज है। वो महफूज होगा तो फिर जो है कुरान महफूज होता है, वरना कुरान तो महफूज गलत है नहीं। माना महफूज मुराद दिया है, और जो अल्लाह के रसूल ने किसी हदीस से मुराद दिया है, अगर वो माना ही महफूज ना हो तो कलाम में असल मकसद माना ही होता है। अल्फाज तो जरिया है जो इंसान के, यानी जो उसका ज़मीर है उसको बयान, उसका इजहार करने के लिए लोगों के सामने अल्फाज जरिया है। असल चीज जो है वो माना और मफहूम होता है, जो वो अगले बंदे को कन्वे करना चाह रहा है। तो कुरान मजीद में भी असल मकसद जो है वो माना और मफहूम है। तो इसलिए जगह जगह पर कुरान मजीद को समझने की, गौर व फिक्र करने की तलकीन की गई। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अल्फाज भी महफूज किए हैं और मानी भी महफूज किए हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून में दोनों शामिल हैं, लफ्ज भी और माने भी। तो और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि अल्लाह का रसूल सुनन फी कातिल अला अवील कुरान, मफहूम ये है ऐसे होंगे जो कुरान के मफहूम, गलत मफहूम लेने वालों से किताब करें, यानी को ऐसे करो, आयात से ही करेंगे लेकिन उनका इस्तेलाल गलत हो। कुरान के नजूल बना के, जैसे मैंने किताल किया है, लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं मेरी इस बात पर, ऐसे ही बाद में इस बात पर तुम्हारी लड़ाई होगी लोगों से, कुरान के मफहूम गलत बयान करने पर। यानी आयत वही होगी जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन माना और मफहूम उसका अपना होगा। और ये और यानी साहब ने जब ये बात सुनी और उमर जो है वो खड़े हुए, दोनों ने पूछा ये अल्लाह के रसूल को मैं किताब करूंगा? अबू बकर ने कहा रजी अल्लाह ताला, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम दोनों नहीं करो, वो जो अपनी जूती सी रहा है ना वो करे। तो वो जूती सी रहा था वो एक साइड पे, वो सैयदना अली थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह के रसूल की ये बात सही साबित हुई, और उन्होंने जो खारजी थे, जो कुरान की आयात से ही इस्तेदलाल करके अपना माना बयान कर रहे हैं, तो अली ने उनसे किताल किया। तो इसमें अल्लाह के रसूल की नबूवत की दलील भी है, बिशारत भी है, हज़रत अली की फजीलत भी बयान हुई। तो बहरहाल की तावील पर, उसके माना और मफहूम पर, यानी आयतें वही पढ़ेंगे जो आप पढ़ते हो, लेकिन माना और मफहूम अपना बयान करें। तो इसलिए माना और मफहूम भी अल्लाह ने महफूज किया है। अगर आप ये कह दें कि हर बंदा कुरान से इस्तेदलाल कर ले अपने तरीके पर, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। कुरान की एक आयत से कादियानी भी इस्तेदलाल करते हैं, शिये भी इस्तेदलाल करते हैं, इवन के जो मसलन ईसाई हैं वो कुरान से इस्तेदलाल करते हैं। जैसे आगे मिसालों में जिक्र होगा कि इवन के कादियानी वो अपने मौक़िफ़ की तायद में कुरानी आयत पेश करते हैं, लेकिन क्या इससे कादियानी का मौक़िफ़ ठीक हो जाता है? नहीं। तो इसलिए ये बातें जानना जो आयत से बहुत अहम है। जो अहले बिदअत हैं, जो गलत अकायद के हामिल हैं, कदरिया, जबरिया, मुअतज़िला वगैरह, वो कुरान से ही दलील लेते हैं, लेकिन क्या उनका इस्तेदलाल दुरुस्त है? वो इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है। उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी वजाहत इंशाल्लाह आइंदा ये जो हमारा लेक्चर है इसमें होगी। तो चंद एक बातें जरूरी हैं ध्यान में रखनी, कि जब आपने कुरान से इस्तेदलाल करना है तो अपनी जाती ख्वाहिश को साइड में कर देना है। ये नहीं है कि आप पहले अपना कोई मौक़िफ़ बना लें, फिर उस मौक़िफ़ की तायद में कुरानी आयतें ढूंढ तक, ये माना बिल्कुल गलत।
بلکہ آپ موقف ہی وہ بنائیں جو آپ غور و فکر کرنے کے بعد قرآن آپ کو بتائے. تو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ انسان کام قائم کر چکا، بعد میں اس رائے کی تائید میں قرآن آیات ڈھونڈتا پھر یا حدیث ڈھونڈتا پھر، یہ غلط ہے. تو یہ انسان جو غلط فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، جو اپنا ایک موقف بناتے ہیں، پھر اس موقف کی تائید میں قرآن آیات کو ڈھونڈتے ہیں تعویلیں کر کے، کسی کا سر ادھر سے پکڑ کے، کسی کا پیر ادھر سے پکڑ کے، جوڑ توڑ کے چال رہی. یہ میرے موقف کی دلیل قرآن کی آیت. تو یہ منہج ہی غلط. بلکہ آپ موقف تب آپ کا بنے جب قرآن آپ پڑھ لیں، یعنی قرآن کی آیت حدیث پڑھنے سے پہلے آپ کا کوئی موقف نہیں ہونا. آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، آپ اس بارے میں قرآن سے رہنمائی دیں، جو قرآن کیا تھا وہ اپنا لیں، پہلی بات. اور اس حوالے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ قرآن تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت میری رائے کے یا میرے موقع کے خلاف آ رہی ہے تو میں نہیں مانتا. اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. بلکہ قرآن کی کسی آیت کا مفہوم یا حدیث کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے موقف کے خلاف بھی آ رہا ہے تو آپ کو من تسلیم کرنا ضروری. جیسے امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالہ پیغام آیا ہے اور رسول کے ذمے اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو من تسلیم کریں جیسے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ بات ذہن میں یاد رکھنا ضروری ہے. اور سب سے اہم بات کہ ان سب چیزوں سے بنیادی جو پوائنٹ ہے کہ انسان کو قرآن مجید اور احادیث میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول جو ہے وہ دعا بھی کیا کرتے تھے بہت زیادہ، اور یہ یعنی تہجد کی نماز بھی کیا کرتے تھے کہ اهدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ جس بات میں اختلاف ہوا ہے لوگوں کا اس میں مجھے حق بات کی طرف اللہ رہنمائی کر. تو رہنمائی حقیقت میں انسان نے کوشش کرنی ہے، اور انسان اگر اپنی کوشش میں سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے حق بات کی طرف رہنمائی کرے گا. تو یہ دو تین باتیں اس والے سے یاد رکھنا ضروری ہیں. آگے جو پہلا قاعدہ میں نے ذکر کیا ہے استدلال کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ متکلم کی مراد جاننے کی کوشش کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے یا اللہ کے رسول نے کوئی حدیث بیان کی ہے، تو آپ کی مراد کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی مراد اس حدیث سے کیا تھی؟ یا اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کیا مراد لیا ہے، کیا مفہوم دیا ہے؟ تو یہ بات ضروری ہے. ورنہ جو ہے ہر بندہ وہ معتزلہ بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب معتزلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا نہیں جا سکتا، ناممکن ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ الی ربها ناظرہ، کہ اب یہ دلیل دلالت کرتی ہے واضح طور پر کہ مومن بندے جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے قیامت کے دن. لیکن یہاں وہ ناظرہ کا معنی دیکھنا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناظرہ یہ انتظار سے ہے، ویٹ کرنا. تو جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ ویٹ کرنا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے ناظرہ ینظر کے بعد جب الہ آئے یا اس سے پہلے جو اس کا متعلق مراد جو ہے وہ دیکھنا ہی ہوتا ہے، انتظار مانا مراد نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الہ جو ہے حرف جر نہیں، بلکہ یہ الہ اعلیٰ ان کی مفرد ہے جس کا معنی نعمت ہوتا ہے. تو یہ تکلف در تکلف ہے، حالانکہ کلیئر معنی ہے الی ربها ناظرہ. تو اس وجہ سے یہ صرف مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ معتزلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی نفی پر قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت اس کے مخالف ہے. تو اب کیسے ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی یا اللہ کے رسول کی احادیث سے اللہ کے رسول کی مراد کیا تھی، وہ کیسے جانیں گے؟ تو اس کو جاننے کا طریقہ ہے قرآن کے بالکل ظاہر سے. قرآن کے ظاہر جو جس بات پر دلالت کر رہا ہے اس بات کو ہم سمجھ لیں گے تو وہی کافی. اور اس کا ظاہر جو ہے وہ سیاق سے پتہ چلتا ہے. یعنی کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا بھی اللہ نے آسان کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو اس کا ظاہر ہوگا وہ سیاق و سباق کے حوالے سے، تو اس کو اسی معنی پر ہم محمول کریں گے، تکلف نہیں کریں گے. جیسے میں نے آپ کو معتزلہ کی مثال دی کہ حالانکہ الی ربها نازلہ کا سادہ سا معنی جو ہے جو عام عربی زبان جاننے والا ہے
عربی دان ہے وہ یہی کرے گا، الا ربہ ناظرہ کا اس کا معنی ہے کہ وہ مومن بندے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے والے ہیں۔ اب یہاں تکلف کر کے کہ ناظرہ کا معنی جو ہے، ایک معنی جو ہے وہ 20 معنی میں سے ایک کے انتظار بھی آتا ہے، اور انتظار کا معنی کرنے کے بعد جب ان پر اعتراض ہوا کہ الہ آ رہا ہے ساتھ، تو ناظرہ کے ساتھ جب الہ ہے تو اس سے مراد دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ اور نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ الہ یہ ہے حرف جار ہے ہی۔ اب یہ تکلف یہ بالکل جائز نہیں۔ تو قرآن کے ظاہر سے، یعنی ظاہر سے مراد یہ ہے کہ عربی فوری جو ہے جو اس کے معنی ذہن میں اس کے معنی آئے وہ اس کا ظاہر ہے۔ اگلے الفاظ جو پچھلے الفاظ ہیں اس آیت کے، اس کے اگلے الفاظ ہیں، ان کو ساتھ ملا کے جو معنی اس کے سمجھ میں آئے گا وہ قرآن کا ظاہر ہے، اور وہی مراد لینا ضروری ہے، اس سے ہٹنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرح سے کوئی اس کا اور معنی بیان کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ پہلی دفعہ سمجھنے کے یعنی قرآن میں غور کرنے کے بعد جو اس کا معنی سمجھ آ رہا ہے عربی زبان کے حوالے سے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کو جاننا بھی ضروری ہے، جیسے آگے قاعدہ آئے گا۔ تو جو فوری جو ہے قرآن کی آیت میں یا اللہ کے رسول کی حدیث میں غور کرنے کے بعد معنی سمجھ آ رہا ہے وہ مراد لیا جائے گا، کوئی تکلف نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ۔ اچھا، اگلا قاعدہ جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں اصل یہ ہے کہ اس کا ظاہری معنی مراد لیا جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ظاہری معنی سے مراد کیا ہے، الا کہ کوئی دلیل آ جائے جو قرآنی آیت کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دے، یعنی اگر کوئی دلیل الگ سے آ جائے، قرآن کی آیت ہو، کوئی دوسری آیت، یا اللہ کے رسول کی حدیث ہو، جو وہ دلالت کرے کہ یہاں اس کا یہ معنی مراد نہیں بلکہ فلاں معنی مراد ہے، تو پھر جو ہے ہم وہ مراد لیں گے، لیکن دلیل ہونی چاہیے۔ تو لیکن اب مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے ماں منع کا، اب یہ مثال دے رہا ہوں کہ لوگ غلط معنی کیسے لیتے ہیں۔ ماں منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابلیس کو کہہ رہے ہیں، شیطان کو، کہ ماں منع کا ان تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو سجدہ کرتا، سجدہ نہ کرتا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یعنی تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں رکاوٹ کون سی چیز تھی؟ اب بیدیا، یہاں بیدیا یہ ید کی تسنیہ ہے، یعنی ید کہتے ہیں ہاتھ کو عربی زبان میں، اور یدین اس کے یعنی اس کی تسنیہ ہے دو ہاتھ، تو یدین جب یہ مضاف ہو یا کی طرف تو نون گر جاتا ہے، تو بیدیا، تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ اب بیدیا سے مراد جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں یہاں مانا، حالانکہ عربی زبان میں ید کا مانا ہاتھ ہوتا ہے، اب وہ یہاں کیا کہتے ہیں کہ یہاں ید سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ نعمت مراد، اور اس کی طرح کا طرح کی تکلف کرتے ہیں، حالانکہ ید کا عربی زبان میں ید ان کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی اور عربی زبان میں بھی۔ اگر آپ نے نعمت مراد لینی ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اور دلیل کوئی بھی نہیں، اس لیے یہاں جو ہے جو غلط استدلال کرنے والے ہیں وہاں ید ان کا معنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا پہلے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں ماننا، صفات کو نہیں مانا، وہ آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا کیوں نہیں مانتے، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم صفات مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ مانیں گے، تو ہمارا بھی ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے، تو اس سے مشابہت لازم آئے گی، اس سے مشابہت لازم آئے گی، تو مشابہت جو ہے وہ ایک ہم جو مخلوق ہے وہ ضعیف ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کامل ہے، تو یہ اس کی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم صفت کو مانتے ہی نہیں تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو مشابہت والا۔ اب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ان کا یعنی یہ سوچ غلط ہے، سوچ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ ہے، تو وہ انسان کی طرف آپ نے نسبت کی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، اس کا ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے جیسے اس کا ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ اس کی انسان کے لائق ہے۔ اب مثلا یہی آپ بات سمجھنے کے لیے، اب میرا ہاتھ بھی ہے اور مثلا بکری کا ہاتھ بھی ہے، ہاتھی کا ہاتھ بھی ہے، اب سب میں ڈفرینٹ ہے، تو ہے سارے ہاتھ، سب کے لیے عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن ہاتھ کی کیفیت مختلف، تو جب یہ ہمارے مخلوق میں ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے مثال بیان کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ ذات جو ہے مثالوں سے ماورا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی دلیل ہو قرآن کی آیت کی کہ اس کا کسی دوسری آیت سے وضاحت کر رہی ہو کہ اس لفظ کا معنی یہاں یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو پھر مراد لیا جا سکتا ہے۔
ورنہ اس کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے قاعدے میں بتایا۔ اچھا، اگلا جو قاعدہ ہے اس حوالے سے بڑا اہم قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وحی کی تفسیر وحی کے ساتھ ہی کی جائے گی۔ وحی کی تفسیر وحی کے ساتھ کی جائے گی، یعنی قرآن مجید بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور احادیث بھی وحی ہے۔ اب وحی کی تفسیر وحی کے ساتھ کی جائے گی، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی دیگر آیات کا سہارا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے خود قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات سے کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر موجود بھی ہے، کہ بعض جگہ ایک آیت آئی ہے، اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کر دی، تو اس وجہ سے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کلام ہے قرآن مجید، تو اللہ تعالیٰ خود اپنی کلام کا معنی وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود جو وضاحت کی ہوگی وہ سب سے مقدم ہوگی۔ اس وجہ سے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے اگر اس کی تفسیر موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اب یہاں صحابہ کرام کو اشکال پیدا ہو گیا کہ ہم میں سے ظالم تو ہر بندہ ہے، لیکن اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں ترجمہ یہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں خلط ملط کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے ظالم کون نہیں، ہر بندہ تو ظالم ہے، ہر بندے سے گنہگار ہوتا، ہر بندہ گنہگار ہے، جو گنہگار ہے وہ ظالم ہی، ظاہری بات ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم مراد ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ لا تو شرک باللہ، تم اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان شرک ظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ کے نام ایمان بظلم، ظلم سے مراد شرک ہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہ والسماء والطارق، اب طارق کا معنی کیا ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت آ گئی ہے، وما ادراک ما الطارق، الطارق النجم الثاقب، کہ طارق نجم ثاقب کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی اگلی آیتوں میں وضاحت کر دی۔ القاریہ، القاریہ مل قاریہ، قاریہ کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی قیامت ہے، یعنی قاریہ سے مراد قیامت مراد ہے۔ اس طریقے سے اسی سے اگلی صورت ہے وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت ہے نار اللہ الموقد، کہ حطمہ سے مراد آگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کی ہے بہت ساری آیتوں کی، کہیں وہ کبھی وہ وضاحت اسی ساتھ ہی آ جاتی ہے جیسے ان مثالوں میں ہے، کبھی کسی اور جگہ آتی ہے، جیسے میں نے آپ کو اللہ رسول کی جو حدیث ہے اس میں مثال دی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کی۔ دوسری جو طریقہ ہے وہ وہ یہ ہے کہ سنت کے ساتھ کی جائے تفسیر، سنت بھی قرآن کی تفسیر کرتی، اور اس بات کا حکم بھی اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا، جیسے قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس ذکر کی وضاحت کریں۔ تو یہاں وضاحت جو ہے وہ لفظ کی وضاحت بھی ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ بھی آپ بیان کریں صحابہ کرام کو، اور اس کے معانی بھی بیان کریں، تو آپ نے وہ معانی سنت کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ آپ معنی کس طریقے سے بیان کیے ہیں؟ مختلف طریقے سے، بعض جگہ جو ہے مثلا مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے تفسیر کی ہے قرآن کی سورۃ نساء کی آیت ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اب تعولوا کا لفظ کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یہاں بتایا کہ اس کا مراد یہ ہے کہ تم ظلم نہ کرو، یعنی تجوروا، آپ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ تعولوا سے مراد یعنی تم ظلم نہ کرو۔ اس طریقے سے بعض اسی سورہ مائدہ کی آیت میں اس سے پیچھے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، تو یہاں آپ نے اللہ کے رسول نے خود وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد وہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے، اور والسارق فقطعوا ایدیہما، کہ اگر چوری کرنے والا مرد یا عورت یعنی اگر وہ چوری کرے تو ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کا لفظ جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہتھیلی پر بھی، اور یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، تھوڑا یہ ضمنی بات ہے لیکن ذکر کرنا ضروری ہے، کہ ہاتھ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان پورے بازو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یدن کا لفظ یا اور دال، یہ لفظ عربی زبان میں یعنی آپ کی انگلیوں سے لے کر آپ کے کندھوں کی ابتدا تک یہ پورا ہاتھ ہے عربی زبان۔ تو اب اس کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور سارے کو تو پختہ ہو ہی دیا مگر ان کو اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں کو کاٹ، چوری
चोरी करने वाले मर्द का औरत। अब क्या हाथ पूरे कंधे से काट दिए जाएंगे? नहीं, अल्लाह के रसूल ने इसकी वजाहत की है, कंधे से नहीं बल्कि हथेली से काटे। और यहाँ मैंने आपको याद कमाना इसलिए बयान किया है कि वुजू में हम आमतौर पर गलती करते हैं, और बहुत से लोग गलती करते हैं कि जो वुजू में हम जब हाथ धोते हैं चेहरा धोने के बाद, तो अपनी हथेली नहीं धोते। हालांकि कुरान मजीद की आयत क्या कहती है, फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, कि तुम अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को धो कोहनियों तक। अब हाथों को धोने का हुक्म दिया गया, और हाथ मैंने भी आपको बताया कि हाथ अरबी जुबान में आपकी उंगलियों से लेकर कंधे तक है, लेकिन कंधे तक नहीं धोना। वो अगली इस आयत में खुद तहदीद कर दी गई है कि आपने उंगलियों से लेकर इलल मराफिक कोहनियों तक धोने। तो इससे पता चलता है कि हाथ चेहरा धोना है, जब चेहरा धोने के बाद अपने जब हाथ धोने हैं तो हाथ में सिर्फ बाजू नहीं धोने, हथेलियां समेत धोना जरूरी है, वाजिब। और ये गलती है जो हम आमतौर पर करते हैं। और ये अगर आप मसलन, अब ये वाजिब है ना वुजू करना, यानी वुजू करते हुए चेहरे के बाद हाथ भी धोने हैं, हथेलियां जिसको कहते हैं, हथेली और साथ बाजू कोहनियों समेत धोना है। और ये हमें अक्सर लोगों को पता नहीं है, और ये वाजिब है। और आप जानते हैं जिस बंदे ने वाजिब छोड़ दिया है उसका वुजू नहीं है, और जिसका वुजू नहीं है उसकी नमाज भी नहीं। तो ये मसला बड़ा अहम है, और आपको चाहिए कि आप अपने जो अजीज व अकारिब है उसको भी बताएं और लोगों को भी बताएं। और ये बड़ी संगीन गलती है जो हम आमतौर पर करते हैं। और अच्छा, तो ये मैंने आपको वही की तफसीर वही के साथ यानी कुछ मिसालें दी हैं कि सुन्नत ने तफसीर की है, अल्लाह के रसूल ने तफसीर की है। और वैसे भी बहुत सारी सबब नज़ूल है कुरान मजीद की आयत का, बहुत सारी असबाब नज़ूल के बारे में किताबें लिखी गई हैं। अब असबाब नज़ूल जानने से उस आयत का माना समझ आ जाता है। और बहुत सारी आयतों का सबब नज़ूल बयान हुआ है कुरान मजीद की जो आयतें हैं अहादीस मुबारक में, और उलमा ने बाकायदा मुस्तकिल किताबें लिखी हैं इस हवाले से, असबाब नज़ूल के हवाले से। तो इसलिए सुन्नत जो है वो तफसीर करती है। तो ये एक तीसरा कायदा है जो यानी इन इस्तेदलाल करने का तरीका है, यानी कुरान को और अहादीस को समझने के लिए जो बुनियादी कवायद जरूरी है। उससे अगला कायदा जो है, अरबी जुबान की मार्फत कुरान और सुन्नत को समझने की बुनियाद है। अरबी जुबान की मार्फत कुरान और सुन्नत जुबान में है। जिसको नहीं आती होगी उसको हकीकी मानों में कुरान मजीद का फहम और अहादीस मुबारका का फहम मुमकिन नहीं। और यहाँ एक काबिल जो यानी जिक्र करने की जरूरत है, एक पॉइंट, वो ये है, ये नुक्ते की बात है कि अरबी जुबान वो जुबान जानना जरूरी है या उससे आगाही जरूरी है जो बतौर दलील के जब पेश की जाती थी अरबी जुबान साहबा कराम के जमाने में, अल्लाह के रसूल के जमाने में, उस अरबी से वाकफियत जरूरी है। उस वक्त किसी अरबी जुबान के लफ्ज का जो माना था वही मुराद लिया जाए, क्योंकि बाद में अरबी जुबान के कई मानों में अल्फाज जो हैं बदल दिए गए, लफ्ज कुछ है उसका माना कुछ किया गया है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे कुरान मजीद की आयत है, फमन यामल मिसकाल दर्रतिन खैरन यरा, दर्रा। अब दर्रा का अरबी जुबान में अगर आप डिक्शनरी खोल के देखें, अरबिक डिक्शनरी जो जिसमें अरबी अल्फाज के तर्जुमा किया गया, तो दर्रा का माना जो है वो चूंटी किया गया। यानी जो है चूंटी के बराबर भी अदना सा अमल भी करेगा तो वो उसको क्यामत के दिन देख लेगा। तो यहाँ आमतौर पर जर्रा का माना है वो जर्रा जो जर्रात होते हैं जिसको हम देखते हैं ना, जब सूरज की रोशनी आ रही हो तो आप किसी छाँव में बैठे हो रोशनी पड़ रही हो, मना करते, ये माना ठीक नहीं। तो अरबी जुबान में वो माना अरबी जुबान का करना जरूरी है जो असर एहतिजाज में, यानी जिस जमाने में ये कुरान नाजिल हुआ था उस जमाने में जो अरबी का माना था वो किया जाएगा, ताकि कुरान मजीद को तहरीफ और तब्दील से बचाया जा सके। अब मिसाल के तौर पर बाज बंदे जो है अरबी जुबान के लफ्ज का माना कोई और शुरू कर दें और कहें ये भी अरबी है, तो वो नहीं तस्लीम की जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने वो मानी महफूज किए हुए। मैंने आपको ये बात तो जिक्र की थी कि अरबी जुबान भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के साथ साथ महफूज की है, ताकि वो माना महफूज रहे जो अल्लाह ने मुराद लिया था और अल्लाह के रसूल ने जो मुराद लिया था इसके नजूल के वक्त। तो और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब इसी की मिसाल एक और समझने के लिए हदीस में कुरान मजीद की आयत है सूरह इसरा की, बनी इसराइल की, कि कुल्लु ज़ालिका कान सय्यिउहु इंदा रब्बिका मकरूहा। अब मकरूहा, ये बाद में मकरू का लफ्ज जो है वो आपने अगर रसूल भी का पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मकरू का लफ्ज जो है वो बाद में उस माने में इस्तेमाल होने लगा कि
جس کو یعنی کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو گناہ نہیں، یعنی مکروہ ایسے کام کو کہتے ہیں شریعت میں جس کو اگر کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب یہ مکروہ کا معنی بعد میں کیا گیا جب اصول فقہ تدوین ہوئے، لیکن اصلی جو عربک لینگویج ہے اس میں مکروہ کا معنی حرام کا ہے، اور یہی حرام معنی مراد ہے اس آیت میں، کل ذالک کان سیئہ۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت عربی کے جو الفاظ کے معنی تھے وہی معنی مراد لیے جائیں گے۔ اپنی طرف سے جو بعد میں اگر کسی نے عربی زبان کے معنی تبدیل کر کے وہ ڈکشنری لکھ کے کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ بھی معنی عربی زبان کا، اس کے اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور وہ معنی محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، تو قرآن مجید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ نے عربی زبان بھی محفوظ کی ہے تاکہ اس کو سمجھنا ممکن ہو۔ اور پانچواں قاعدہ جو ہے اس حوالے سے ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے گا سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، اور جو بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ ہمارے، آپ کہہ لیں کہ یہ نقطہ فرق کرتا ہے اہل سنت کے ہاں اور اہل بدعت کے ہاں، یعنی اہل سنت اور اہل بدعت میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہ قاعدہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا وہ معنی بیان کرتے ہیں جو سلف صالحین نے بیان کیا۔ سلف صالحین سے مراد صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ مراد ہے۔ اور ان سب تینوں زمانوں میں اصل وہ صحابہ کرام کا ہی زمانہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ہی وہ معنی قرآن و سنت کے آگے منتقل کیے، تو وہی ہمارے لیے یعنی اساس ہے، اتھینٹک یعنی چیز ہے صحابہ کرام کا۔ اب ہم نے صحابہ کرام کو یہ یعنی حیثیت کیوں دی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی مثلا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول کے انتخاب کے لیے چنا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ابن مسعود کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تمام تر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو افضل ترین لوگ تھے ان کا انتخاب کیا اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے۔ تو وہ افضل ترین لوگ ہیں اس امت کے، وہ ہستیاں اول ترین ہیں، ان کی عقلی صلاحیتیں وہ بلند پایا تھی، ان کا نفسیاتی اعتبار سے جو اللہ کے ساتھ یعنی جو روحانی تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ انتہا کا تھا، اس لیے وہ ان کا قرآن مجید کا فہم مقدم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایمان جو تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ ایمان ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، بلکہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو ان کے گنہ گار تھے جن سے بعض غلطیاں بھی ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، مثلا جو ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غامدیہ رضی اللہ عنہا جن سے زنا جو ہے ہو گیا، غلطی سے بدکاری ہو گئی، تو علماء نے کہا کہ یہ جو انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ جو ہے ہمارے جو اس زمانے کے وہ جو سب سے متقی بندہ ہے نا، آپ دنیا میں لگا لیں کہ جو دنیا کا سب سے متقی ہے اس سے بھی کئی لاکھوں گنا وہ ان کا تقویٰ تھا، جو ماعز اور غامدیہ رضی اللہ عنہم کا تقویٰ تھا۔ تو اس لیے جو ان کا ایمان، ان کا تقویٰ، یہ بھی ان کو مقدم کرتا ہے ہم سے کہ ان کا فہم مقدم ہے۔ دوسری بات کہ عربی زبان، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کی واقفیت اور اس عربی زبان سے واقفیت جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھی، ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھی۔ اور عربی زبان کی واقفیت قرآن مجید کے فہم میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے، جیسے پچھلے قاعدے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھی اہم بات کہ انہوں نے قرآن مجید نازل ہوتا دیکھا ہے، کیسے نازل ہوا، کس موقع پر نازل ہوا، کون سی آیت نازل ہوئی، اس کے اگلے پیچھے اسباب واقعات کا کیا تھے، تو وہ یہ چیزیں ایک آیت کو حدیث کو سمجھنے کے بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں کہ کس موقع پر کس بندے نے کون سی بات کی اور کس ضمن میں کہی ہے، کس یعنی وہ کس حیثیت سے کہی ہے، اور اس وقت اس کا مثلا دماغ میں کیا چل رہا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بڑی پوائنٹ نقطے کی ہیں کہ اس جو واقعات تھے اس واقعے کا اللہ سبق نے مشاہدہ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ بات بھی مقدم کر دیا کہ ان کے فہم کو مقدم کیا جائے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال طرح کی رہنمائی دی ہوئی تھی، کمال ان کا علم تھا، معرفت تھی، اللہ کے رسول کی دعائیں تھیں ان کے ساتھ، بلکہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ ہدایت یافتہ نہیں۔ تو اس لیے صحابہ کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے، جب صحابہ کا ایمان ہمارے لیے کسوٹی ہے تو ان کا جو علم تھا، ان کی معرفت تھی جو قرآن مجید کی آیات سے متعلقہ، احادیث سے متعلقہ، تو وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے۔ تو اس لیے یہاں صحابہ کرام کے فہم کو اور اس کی وجوہات میں نے ذکر کی ہیں کہ کیوں مقدم کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کا فہم بنیادی حیثیت کا حامل ہے،
اور وہی فہم آگے تابعین کو منتقل ہوا ہے، اور تابعین سے آگے تبع تابعین کو، اور یہی مراد ہوتا ہے جو خیر القرون ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بہترین زمانے قرار دیا، وہ یہی تین زمانے: صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اور تبع تابعین کا زمانہ۔ اچھا، چھٹا قاعدہ جو اس حوالے سے وہی ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل ایک مرتبے پر نہیں، برابر نہیں ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ یعنی قرآن مجید کی بعض آیات اپنے معنی میں بالکل قطعی، اس میں کسی قسم کی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بعض جو ہے وہ قطعی نہیں ہے، بعض قطعی نہیں ہے، اس میں معنی کی ایک سے زائد معنی کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ آیت اکثر سنی ہوگی: والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء انتظار کرے، 3 قروء۔ اب 3 قروء جو ہے، اب قروء کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ اب قروء کا معنی پاکی کے ایام بھی ہوتے ہیں، جو عورت کے پاکی کے ایام ہیں، اور قروء کا معنی جو مینسز کے ایام ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب کون سے مراد ہیں؟ ایک لفظ ہے، معنی دونوں ہیں۔ تو کیا پاکی کے ایام سے عدت گزارے گی عورت، یا قروء کے جو حیض کے مینسز کے ایام ہے اس کے حساب سے گزارے گی؟ اب یہ فرق ہے۔ اب قرآن کی آیت اپنے ثبوت کے لحاظ سے تو قطعی ہے کہ ہمارے پاس بالکل قطعی ٹھوس اتھینٹک ذرائع سے پہنچی ہے، اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اس کا معنی میں یہ ایک سے زائد معنی آ گئے، تو ہم یہ ہے ظنی دلالت، یعنی قطعی نہیں، یہاں شک شبہ آ گئے۔ جس سے پتہ چلا ہے قرآن کا ثبوت قطعی ہے، وہ ہم تک قطعی ذرائع سے پہنچا ہے، اس میں پہنچنے کے اعتبار سے کوئی شک شبہ نہیں، لیکن بعض اوقات اس کی آیات کا معنی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی، اس طرح اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ اس طریقے سے حدیث بھی یہ ہے، لیکن حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے بھی قطعی نہیں ہے، متواتر کے علاوہ۔ آپ نے تقسیم پڑھی ہوگی، حدیث متواتر ہوتی ہے اور احاد ہوتی ہے۔ متواتر قطعی ہے، احاد جو ہے وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے بھی ظنی ہے، قطعی نہیں۔ اس طریقے سے آگے جب اس کا ہم نے حدیث کا معنی بیان کرنا ہے تو معنی کبھی قطعی ہوتا ہے، یعنی بالکل قطعی اتھینٹک، اس میں دوسرے معنی کی گنجائش نہیں، بعض اوقات اس میں ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرق کرنا ضروری ہے، اور اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے، قرآن و سنت کے دلائل۔ اور اس طریقے سے بعض حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، بعض ضعیف ہوتی ہیں، تو صحیح ضعیف کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے، اصول حدیث سے واقفیت بھی ضروری ہے، تاکہ آپ صحیح غلط کی پہچان کر سکیں۔ اور اس طریقے سے آپ نے کس دلیل سے استدلال کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا، مثلا آپ کسی کے خوابوں کو بیان کر کے اس سے احکامات اخذ کرتے رہیں کہ مجھے جو ہے فلاں پیر صاحب کو خواب آیا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے میری نمازیں معاف کر دی، تو اب کیا خواب جو ہے بطور دلیل کے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی دلیل ایسی ہے جس کو ہم بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں، یعنی کون سا ذریعہ ہے جس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، یا مصادر تلقی کون سے ہیں، یعنی کون کون سا مصدر ہے، ذریعہ ہے جو ہمارے لیے حجت ہے، جو دلیل ہے۔ تو یہ خوابیں شابیں یہ دلیل نہیں۔ اچھا، ساتواں جو قاعدہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ نص کی دلالت میں قطعی اور ضنی کا خیال رکھنا، جی میں نے ابھی وضاحت کی ہے۔ تو قطعی اور ضنی کا خیال رکھنا، قطعی اور ضنی کا میں نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ قطعی کہتے ہیں جس میں ٹھوس، جس کا معنی ہو، جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم حج کے دوران جو ہے وہ قربانی نہ کر سکو، جو حج کرنے والا ہے، حج تمتع، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فمن لم یجد فصیام ثلاث ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، کہ جس کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہوں وہ 3 روزے حج کے دوران رکھ لے، اور 7 روزے واپس گھر جا کے رکھ لے۔ تو اب یہ 7 روزے آگے فرمایا تل کا عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے۔ اب یہاں تل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہیں، یعنی اس میں آپ کہیں کہ اس میں 9 کا معنی ہے یا 9 رکھنے ہیں کہ 11 رکھنے ہیں، بالکل گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ تو پہلے بیان کیا کہ 3 حج میں اور 7 بعد میں، پھر کہا کہ تل کا عشرۃ کاملہ، ٹوٹل 10 بنتے ہیں۔ مطلب کہ اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بندہ کہے کہ نہیں 9 ہے یا 11 ہے یا 8 ہے، بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ ہے قطعی، اس آیت کا معنی بالکل قطعی ہے، اس میں کسی اور معنی کی گنجائش ہے۔ اور ضنی کی مثال میں نے آپ کو پہلے دے دی، تو اس لیے یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں قطعی ہیں، بعض ضنی ہیں، تو قطعی اور ضنی میں مقدم کس کو کرنا ہے وہ تھوڑی سی بحث آگے آئے گی۔ اچھا، 8واں جو قاعدہ ہے وہ ہے متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا۔ متشابہ کا معنی یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جس آیت کا ایک سے زائد معنی ہو، ایک سے زائد معنی،
محکم اس سے مراد وہ آیات یا وہ احادیث جس کا ایک ہی معنی۔ تو جہاں مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی قرآن کی آیت میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کو دقت پیش آ رہی ہے کہ یار یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ تو قادیانی کے بارے میں دلیل پیش کر رہی ہے، یا مثلا یہ تو شیعہ کی دلیل بن رہی ہے، تو اس آیت کا معنی جو ہے آپ اس آیت کے ساتھ ملا کے سمجھے جو بالکل اس موضوع پر محکم ہے، بالکل ٹھوس، جس کا کوئی اور دوسرا معنی ہے ہی نہیں۔ اس کی سادہ سی مثال آپ کو میں دوں، جیسے مثال کے طور پر اب انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، کہ بے شک ہم نے، انا جمع کا صیغہ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ بندہ جو ہے اس سے، اب جمع کا صیغہ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں دو سے زائد پر بولا جاتا ہے، یعنی جمع سے مراد یہ ہے کہ ہم نے، یعنی تین بندوں نے یا تین سے زائد یا تین ذاتوں نے۔ اگر کوئی بندہ اس سے استدلال کرے کہ ہم جو ہے اس سے عقیدہ جو تثلیث کا ہے عیسائیوں کو وہ ثابت ہوتا ہے کہ تین خدا ہے، کیونکہ جمع کا لفظ ہے اور جمع کا لفظ تین سے شروع ہوتا ہے، تو اس سے عقیدہ تثلیث ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بندہ کوئی دلیل پیش کرے تو سادہ سا اصول ہے کہ بھائی جان یہ انا کا جو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ عربی زبان میں بعض کا تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے اور بعض کا واقعتاً جمع کے معنی مراد لینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، جمع کا معنی مراد نہیں ہے، کہ اس لیے مراد نہیں ہے کہ حق نازل کرنے والے اللہ کے ساتھ کوئی اور دو اور بھی، بلکہ اللہ اکیلا ہی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عظمت، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی عظمت، شان، یعنی کمال، اس حساب سے جمع کا صیغہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیگر قرآن کی آیت سینکڑوں آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور بہت ساری آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انتظر اللہ نتن وہ خلق یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، تین نہیں ہے۔ تب اور کو بندہ صرف اسی آیت کو پکڑ کے کہے ہمیں کتاب تصریح ثابت ہوگا تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آیت متشابہ ہے تو اس کو محکم کی طرف لٹایا جائے۔ تو یہ ایک یعنی قاعدہ بہت ضروری ہے اہل بدعت کے ارادے کے لیے، کہ جہاں بھی اہل بدعت غلط عقائد کے حامل لوگ وہ قرآن سے استدلال کریں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ یا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یا ایسی آیت سے یہ استدلال کر رہا ہے جو متشابہ ہے، تو آپ اس کو کہیں بھائی جان یہ آیت متشابہ ہے، اس سے ایک سے زائد معنی ہے، یہاں جو معنی آپ بتا رہے ہیں وہ یہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں قرآن کی دیگر آیات یہ معنی بیان نہیں کرتی، اور قرآن جو ہے وہ آپس میں مخالف نہیں ہو سکتا کہ قرآن آپس میں ٹکرا جائے۔ اس کی نفی کی گئی ہے قرآن مجید کی آیات میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ روایۃ فی اختلافا کثیرا، کہ آپ نے قرآن میں تدبر نہ کیا ہے، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کرتا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ تو اس لیے یہ قاعدہ بڑا اہم ہے، جو اہل بدعت غلط استدلال کرتے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے۔ اچھا، اگلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سنت کی تمام نصوص پر ایمان لانا واجب، یہ بھی قاعدہ ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر جو غلط عقائد کے حامل لوگ ہیں، جو اہل بدعت ہیں، جو عقیدے کے معاملات میں جنہوں نے بدعات ایجاد کی ہیں، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، مرجیہ، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی مطلب کی آیات نکال کے اس سے استدلال کر لیا، باقی ساری چھوڑ دی۔ حالانکہ یہ طریقہ غلط، بلکہ قرآن پورے کے پورے کو لیا جائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے قاعدے میں بتایا ہے کہ قرآن مجید قاعدے سے پہلے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کی آیت استدلال کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنی نفسیاتی خواہشات سیٹل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنا موقف بنا لیں پھر قرآن مجید کی آیات اس پر فٹ کرتے رہیں، ہاں بھی یہ آیت بھی میرے موقف کی دلیل ہے، یہ بھی موقف، بلکہ نہیں، بلکہ آپ کا موقف بنے ہی تب جب آپ قرآن مجید کی آیت پر غور کریں، پھر آپ کہیں گے یار مجھے قرآن کی آیت سے یہ سمجھ رہا ہے۔ پہلے آپ اپنا موقف بنا لیں، پھر آپ آیت کو اس سے یعنی تکلف کر کے وہ آیت کا سرا پکڑ لے، وہ پاؤں پکڑ کے سائڈ میں ملا کے چل بھائی یہ میری موقف کی دلیل ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو اپنے مطلب کی دلیل ہے وہ لے لیں، جو آپ کے مخالف جا رہے وہ چھوڑ دیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اہل بدعت یہی کرتے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، دیگر جو عملی بدعات کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ایک آیت جو اس کے مطلب کی آ رہی ہے وہ لے لی، باقی ساری چھوڑ دی۔ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ قرآن مجید ادخلوا فی السلم کافہ، اور دوسری آیت میں آتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کو لے لیتے ہو بعض سے کفر کرتے ہو؟ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔
بلکہ مومن آدمی جو ہے وہ قرآن کی تمام آیات کو سمجھ کر جو ہے وہ اس کو لیتا ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی مسئلے کا حکم صحیح طریقے سے جاننا ہو، کسی بھی مسئلے کا حکم، کسی بھی شرعی مسئلے میں، قرآن مجید کے مسئلے میں یا حدیث کے مسئلے میں کسی مسئلے کا حکم جاننا ہو، تو اس مسئلے سے متعلقہ تمام احادیث کو اکٹھا کیا جائے، تمام آیات کو اکٹھا کیا جائے. پھر جو آپ کو جو بات سمجھ آئے گی نا، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی یہ موقف جو ہے وہ اسلام پیش کر رہا ہے. لیکن آپ جو ہے ایک آیت کو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں کہ نہیں قرآن یہ کہتا ہے، تو یہ موقف آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. اس وجہ سے یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تمام نصوص کو یکجا کیا جائے اور جو آپ کو موقف سمجھ آئے وہ لیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آیت کو پکڑ کے چل بھائی اس کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی کرنا شروع کر دیں اور باقی ساری آیت کو چھوڑ دیں. اور آخر جو وہ 10واں پوائنٹ ہے، نقطہ ہے یا قاعدہ ہے اس حوالے سے، وہ شرعی نصوص آپس میں متعارض نہیں ہو سکتی، اور یہ بالکل کلیئر ہے. قرآن کی آیت میں نے آپ کو پہلے ہی پیش کی ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا. اس کی بعض آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جو ٹلاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں آتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن جو ہے اس کے باطل بالکل قریب آ سکتا ہی نہیں. اور اختلاف جو ہے جو قرآن کی آیت کے جس میں آپ تکذیب ثابت کریں قرآن کی آیت کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ اختلاف باطل ہے، تو یہ نہیں آ سکتا قرآن کے نزدیک بھی. تو آپ نے بہت ساری آیات میں اللہ کے رسول جو مثلا کسی صحابی کو اشکال پیش آیا کہ یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس کی سمجھ کے مطابق. تو یہاں یہ ایک بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ انسان کو اگر یہ لگے کہ یار یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو اس میں مسئلہ جو ہے آپ کی سمجھ کا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، آپ اس کا وہ معنی نہیں سمجھ رہے جو سمجھنا چاہیے، اس لیے آپ کی عقل کے حساب سے وہ لگ رہا ہے کہ وہ غلط، حالانکہ حقیقت میں وہ غلط نہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. تو سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول سے بس کہا کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ من نوقش الحساب عذب، بلکہ نہیں، سیدہ عائشہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ہر بندے سے حساب لیا جائے گا آسان. اور آپ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من نوقش الحساب عذب، اور جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے. سیدہ عائشہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہر بندے کے حساب لیا جائے گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب ہو گیا اس کو عذاب ہوگا، تو پھر ہر بندے کو عذاب ہوگا. یعنی سیدہ عائشہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. یعنی ان کو لگا کہ یہ قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ کو وضاحت کی کہ حساباً یسیرا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں لا نقاش فی، حساباً یسیرا سے مراد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، بلکہ اس میں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ہاں میرے بندے تو نے یہ کام بھی کیا، وہ کہے گا میں نے کیا ہے، یہ کام بھی کیا ہے تو میں نے کیا، یہ کام بھی کیا ہے، وہ ساری باتیں مانتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دنیا میں تجھے پردہ ڈالا ہے اور آج بھی پردہ ڈالتا ہوں. تو یہ مراد ہے. تو سیدہ عائشہ کو جو اعتراض لگا، تعارض لگا کہ یہ آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو آپ نے اس کی یعنی کلیئر کر دیا کہ یہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ ایسے نہیں. اور ایسے ہی ایک مثال پیچھے گزر چکی جو میں نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ صحابہ کرام کو جب لگا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ یہاں ظلم سے مراد ہم ہر بندے جانب ہے، تو پھر ہمارے لیے ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے وضاحت کی کہ ظلم سے مراد شرک. تو اس لیے یہاں قرآن مجید کی نصوص آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کسی آیت سے یا کوئی آیت کسی حدیث سے یا حدیث حدیث سے ٹکرا نہیں رہی. اگر ٹکرا رہی تو یہاں ایک بات اہم یاد رکھنی ضروری ہے، اگر ٹکرا رہی ہے واقعاتاً ٹکرا رہی ہے تو اس میں سے کوئی ایک معنی ایک جو حدیث ٹھیک نہیں ہو، یا پھر دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو معنی آپ سمجھ رہے ہوگے وہ معنی نہیں ہے، کوئی اور معنی ہے. کیونکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، حدیث کو بھی محفوظ کیا ہے. اس کے باوجود آپ کو جو معنی سمجھ آ رہا ہے وہ آپس میں ٹکراؤ کا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں. تو اگر آپ علماء کے کلام کا مطالعہ کریں گے، محدثین کا، تو آپ کو اس کا جواب آسانی سے مل جائے گا.
تمام وہ احادیث، تمام وہ آیات جس کا ٹکراؤ ظاہراً آپ کو لگ سکتا ہے، اس کے جوابات علماء نے تفصیل کے ساتھ دے دیے۔ اس حوالے سے امام شنقیطی رحمہ اللہ کی جو قرآن کی آیات دوسری قرآن سے، یعنی جو لگ سکتا ہے کسی کو یہ ٹکراتی، اس کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے امام شنقیطی رحمہ اللہ کی، دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب۔ دفع عربی میں کتاب ہے، ترجمہ اس کا بلند ہوا نہیں، لیکن یہ اس موضوع پر اس سے بڑی اور اس سے عمدہ کوئی کتاب نہیں لکھی آج تک۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب۔ جو قرآن کی آیات میں کسی کو ٹکراؤ لگ سکتا ہے، یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے، ان تمام آیات کو اکٹھا کر کے امام شنقیطی رحمہ اللہ نے مفصل تفصیل کے ساتھ انتہائی شافی کافی جواب دیا۔ اسی طریقے سے جو احادیث کا ٹکراؤ آپس میں کسی کو محسوس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بہت ساری کتابیں علماء کی تفصیل سے موجود ہیں۔ آپ مکتبہ شاملہ کھولیں، گوگل کریں، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو مختلف التاویل، مختلف الاحادیث کے نام سے کتابیں اس حوالے سے موجود۔ تو شرعی نصوص کا آپس میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو ٹکراؤ لگ رہا ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے، آپ کیونکہ ہر انسان کی عقل سوچنے کا یعنی حساب، اس کا زاویہ نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کریں کسی عالم سے، تو پہلی نظر میں آپ کو جو ہے نا اشکال دور ہو جائے کہ نصوص کو اور آیات جو اور اللہ کے رسول کی احادیث کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ مثلا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں کہ ان کی حکمت جاننا ہماری عقل سے باہر ہے، کہ ہم نہیں جان سکتے کہ اس میں حکمت کیا ہو سکتی۔ تو اس مثال کے طور پر اب ظہر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں، فجر کی 2 کیوں ہیں، یا مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ تو اس طرح کی حکمتوں کے پیچھے پڑنا جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، عقل کا اس میں دخل نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا یا اس کی حکمت جاننا یہ انسان کی عقل میں آ سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ ٹوٹلی غیب ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے 4 رکعتیں پڑھنے کا، اور وہ بہتر جان، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان 4 رکعتیں پڑھنے میں ہی حکمت ہے، 3 یا 5 میں نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی، حکمت والا ہوتا ہے، اس میں حکمت، یہ ممکن نہیں ہے کہ حکمت سے خالی۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ چند وہ بنیادی قواعد تھے جو اس حوالے سے یعنی ذکر کرنا ضروری تھے۔ تو اگر کسی صاحب کو اس حوالے سے کوئی اشکال یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، شکرا للجمیع۔